अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज की वॉइस ओवर मैं करने वाली हूँ। जानती हूँ वॉइस ओवर वैसा नहीं होगा जैसा होता है शायद, बट मैंने ट्राई किया है कि मैं पिछली बार से अब थोड़ा बेहतर बोल सकूँ। सो प्लीज़ जो सुनता है वो सुन ले, और जो वैसे ही पढ़ते हैं, जो नॉर्मली सुनते हैं, तो वो आज वैसे ही पढ़ लें यार। मैं कुछ नहीं कह सकती, आप लोग की अरूज शाहबाजी थोड़ी मसरूफ़ है, इसलिए मैं उनसे नहीं कह सकती, और मुझे वॉइस ओवर में भी देनी है, वरना आप लोग कहते हैं वॉइस ओवर नहीं दिया, आप ही इतने दिन की बात किस्त भी दी, पूरे दिन बीच में जो गया था। सो आज की किस्त मैंने लंबी लिखी है, बहुत लंबी लिखी है, तो कोशिश है कि मैं पूरी ही दे सकूँ, क्योंकि घर पे गेस्ट भी आ गए, उनके सामने रोमांटिक सीन्स नहीं पढ़ सकती ना मैं, समझा करें। तो उम्मीद करती हूँ मैं पूरी दे सकूँ। बाकी टाइम वेस्ट किए, अब चलते हैं किस्त की तरफ, बस चलते हैं। दिलेर अक़सम अस्कलम सालिहा इकबाल। किस्त नंबर 46। आरिश यहिया शाह की हवेली पहुंच चुका था। हवेली के बाहर खड़ा गाड़ी के ज़ोर ज़ोर से हॉर्न मारता गार्ड्स को दरवाज़ा खोलने का कहता है। गार्ड्स पहले तो नहीं खोलते, लेकिन फिर आरिश को गुस्से में गाड़ी से निकलता देख गार्ड उसके कुछ बोलने से पहले ही दरवाज़ा खोल देते हैं, और आरिश वापस गाड़ी में बैठे गाड़ी को हवेली के अंदर ले जाता है और सीधा दरवाजे के सामने पार्क करता गुस्से में गाड़ी से निकलता हवेली में दाखिल होता है, जहां हाल में ही यहिया शाह, माला की माँ और उनके बाकी बहन भाई बैठे हुए थे। उनमें माला कहीं नहीं थी। सबके सब परेशान थे, क्योंकि रजब अभी तक ज़रख़ान की जेल में जो बंद था, उसे वहाँ से रिहाई दिलवाने का उन्हें कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ रजब ही नहीं, अब उसके बाकी के दोस्त भी उसी जेल में बंद थे, जो गांव के बड़े बड़े ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखे हुए थे। आरिश को देख सारे के सारे उसी पल सोफ़ों से खड़े होकर हैरानगी से आरिश को देख रहे होते हैं, उसके यहाँ आने की उम्मीद जो नहीं थी। माला कहाँ है? अपने गुस्से को कम करने की कोशिश करते हुए गहरी सांस लेते पूछता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? आरिश के सवाल पर यहिया शाह फ़ौरन से सवाल करता है। मैंने कुछ पूछा आपसे, उसका जवाब दें पहले। मेरी बीवी कहाँ है? वहीं है जहाँ उसे होना चाहिए था। तुम लोगों पर एतबार कर कर हमने अपनी बेटी तुम्हें दी, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? बेटी के मिलते ही मेरे बेटे को जेल पहुँचा दिया। अब भूल है तुम्हारी कि मैं तुम्हें अपनी बेटी दूंगा। माला भी यहीं रहेगी, अब दोबारा उस हवेली में कदम नहीं रखेगी। तो मतलब ससुर कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जैसा घटिया शख्स मेरा दामाद नहीं हो सकता। नहीं मानता मैं तुम्हारे जैसे इंसान को अपना दामाद, तो इसलिए अपने अल्फाजों को अपनी हद में इस्तेमाल करो। आरिश की बात मुकम्मल होने से पहले बात काटता यहिया शाह गुस्से में दहाड़ते हुए बोलता है, जिस पर आरिश अपने दोनों हाथों की मुट्ठियाँ गुस्से में भींचते हुए अपना सर झुका जाता है। मैं आपसे यहाँ लड़ने नहीं आया, ना तो मेरे पास इतना वक्त है कि मैं आपसे लड़ाई करूँ। मुझे वापस हवेली जाना है। माला को आप बुला दीजिए नीचे। आरिश पुरसुकून ना होते हुए भी इंतहाई पुरसुकून अंदाज में बात करता है। उसका गुस्सा वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा था, जिसे कंट्रोल करना इस वक्त बेहद मुश्किल साबित हो रहा था उसके लिए, लेकिन वो अपनी असलियत में नहीं आना चाहता था किसी के सामने। इसीलिए वो अपने गुस्से को छुपाते हुए खुद को कंपोज करते हुए यहिया शाह से बात करता है। माला नहीं जाएगी तुम्हारी हवेली, दोबारा वो कदम नहीं रखेगी। आखिरी बार बता रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से। कदम तो वाकई हवेली में नहीं रखेगी, लेकिन मेरी हवेली में नहीं, इस हवेली में। तो इसलिए बेहतर है मुझसे किसी भी किस्म की ज़िद बहस ना करें, और शराफत से बताएं कि माला कहाँ है। मुझे उसे वापस लेकर जाना है, देर हो रही है। मज़ीद खुद को कंट्रोल ना करते हुए कोल्ड अंदाज में कहता है। शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है आरिश खान। माला अब यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। उसने तुम्हारे साथ रहने से इनकार कर दिया है। वो नहीं चाहती है उस हवेली में दोबारा जाए। आरिश को देखते हुए यहिया शाह अपनी कमर पर हाथ बांधे आरिश की जानिब कुछ कदम उठाए। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए कहता है, जिसे देख आरिश का गुस्सा वक्त दर वक्त बढ़ता जाता है, लेकिन अपने गुस्से को वो कम करता एक बुलंद आवाज़ में कहका लगाता है, जिसकी गूंज उसकी पूरी हवेली में गूंजने लगती है। आरिश को हंसता देख यहिया शाह के माथे पर परेशानी के बल आते हैं। सिर्फ यहिया शाह के माथे पर नहीं, हाल में मौजूद हर शख्स के चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं, और उनके साथ साथ आरिश के चेहरे के तासुरात भी बदल जाते हैं।
جہاں وہ انتہائی پرسکون انسان خود کو سب کے سامنے پیش کر رہا تھا، وہاں اب وہ ایک دم سے اپنے گینگسٹر روپ میں آ جاتا ہے۔ چہرے کو کول کرتا، ہر تاثرات سے پاک کرتا، اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں کھولے، اپنا ایک ہاتھ بالوں میں پھیرتا ہوا، اسی ہاتھ سے اپنی گردن پیچھے کی جانب سے مسلتا آگے ہال میں صوفے کی طرف بڑھتا ہے جہاں یحییٰ شاہ بیٹھا ہوا تھا۔ عارش وہاں اس کے صوفے پر جا بیٹھتا ہے۔ صوفے پر عارش کو بیٹھتا دیکھ یحییٰ شاہ اس کے سامنے سے ہٹتا، حیرانگی سے اس کو دیکھتا ہے۔ یہ کیا حرکت ہے عارش؟ یہ ہمارا صوفہ ہے، تم اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ شرافت سے اٹھو میری جگہ سے، ابھی کے ابھی۔ ہمت ہے تو اٹھا کر دکھا دو۔ میں بھی یہاں ہوں، تم بھی یہاں ہو۔ تم۔ عارش کی بات پر یحییٰ شاہ حیرانگی سے اس کی بات دہراتا ہے۔ ہاں تم۔ عزت دے کر دیکھ لیا میں نے، عزت راس نہیں تمہیں، اس لیے اب عزت سے کچھ نہیں کہوں گا میں۔ چوڑا ہوتا، صوفے سے پشت ٹکاتا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، یحییٰ شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ اب عارش کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ کا بسیرا تھا، وہاں یحییٰ شاہ کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ خون اترتی نظروں سے عارش کو بغور گھور رہا تھا۔ اپنی حد میں رہو تم عارش، جانتے ہو کون ہوں میں؟ کون ہیں آپ؟ بتانا پسند کریں گے؟ گہری سانس لیتے تجسس والے انداز میں پوچھتا ہے۔ اس گاؤں کا سردار ہوں میں، اس حویلی کا مالک ہوں میں، اور تمہارا سسر بھی، جو ہونا نہیں چاہیے تھا مجھے، پر افسوس ہوں۔ اور کچھ جاننا ہے تم نے یا اتنا کافی ہے تمہارے لیے، میری عزت کرنے کے لیے؟ یحییٰ بات مکمل کرتا ہے اور عارش دونوں ہاتھوں سے ہلکی ہلکی تالیاں بجاتا ہے۔ گاؤں کے سردار تو آپ رہے نہیں، وہ جگہ میری ہو چکی ہے۔ حویلی کی بات ہے تو اس سے بڑی حویلی میرے پاس ہے، اور جہاں تک میرے سسر بننے کی بات ہے، وہ تو آپ خود کو مان ہی نہیں رہے ہیں۔ اگر آپ خود کو میرا سسر مانتے ہی نہیں تو عزت کیسے دوں میں آپ کو؟ میری بیوی کو اپنے گھر رکھا ہوا ہے، مجھ سے دور رکھا ہوا ہے، اور آپ چاہتے ہیں میں آپ کو عزت دوں؟ چہرے پر میرے بیوقوف لکھا ہوا ہے۔ عارش صوفے سے کھڑا ہوتا، یحییٰ شاہ کے سامنے کھڑا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہتا ہے، اور کہنے کے بعد ہلکا سا مسکرا کر یحییٰ شاہ کا غصہ مزید بڑھاتا جاتا ہے۔ بیوقوف کا پتہ نہیں لیکن بدتمیز ضرور لکھا ہوا ہے۔ کہہ دیا نا ایک بار، مالا یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ شرافت سے نکلو اب تم یہاں سے، اور دوبارہ میری حویلی میں قدم رکھنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، اور میری بیٹی کو اپنی بیوی سمجھنے کے بارے میں بھی۔ مالا سے تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا، تمہارا رشتہ ختم ہوا یہیں، اس لیے نکلو یہاں سے۔ یحییٰ شاہ ہاتھ سے دروازے کی جانب اشارہ کرتے کہتا ہے۔ میری بیوی سے میرا تعلق آپ کا محتاج نہیں ہے، جس میں آپ کی مرضی کا ہونا ضروری ہے۔ میری بیوی میری ہے اور صرف میری ہے۔ اگر اسے مجھ سے دور کرنے کے بارے میں آپ نے سوچا تو بہت جلد آپ صرف لوگوں کی سوچوں میں رہ جائیں گے۔ یحییٰ شاہ کی بات مکمل ہوتے اس سے پہلے ہی عارش اٹل لہجے میں بول پڑتا ہے، جس کو سن یحییٰ کے ساتھ ساتھ سب کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ دھمکی دے رہے ہو تم مجھے؟ وارن کر رہا ہوں سسر جی، میرے راستے میں مت آئیں، اگر آیا تو کیا کرو گے؟ پہلے تو خان بابا کا بیٹا بن کر پیار سے سمجھاؤں گا، اگر پھر بھی نہ سمجھے تو کیا؟ تو ایک ایک کر کے آپ کے پیاروں کی قبریں آپ کے ہاتھوں سے کھدواؤں گا۔ وہ کیا ہے نا سسر جی، ابھی آپ میری صرف جینٹل مین سائڈ سے واقف ہیں، میرا گینگسٹر لک دیکھنا آپ کا باقی ہے۔ عارش یحییٰ شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کولڈ اٹل انداز میں کہتا ہے۔ تو دکھا دو اپنا گینگسٹر لک بھی تم اب۔ وہ دیکھنے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا، کیونکہ وہ صرف موت کے وقت ہی دیکھ سکتے ہیں لوگ۔ تو بتائیں، مار دوں کیا آپ کو؟ ایک قدم آگے اٹھائے یحییٰ سے ایک قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوتا، اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے، یحییٰ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک آئیبرو چکاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ بھول ہے یہ تمہاری؟ یحییٰ شاہ غصے میں کہتا ہے، لیکن عارش کا ایک بار پھر قہقہا بلند آواز میں لگتا ہے۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بات بات پر ہنسے جا رہے ہو؟ یحییٰ شاہ غصے میں پوچھتا ہے۔ ہنسوں نہیں تو اور کیا کروں؟ آپ بات بات پر جوک مارنا بند ہی نہیں کر رہے۔ میں نے کون سا جوک مارا ہے
جس پر تمہارا ہنسنا بند ہی نہیں ہو رہا، یہی کہ میرا مالا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب وہ میری بیوی نہیں ہے اور وہ میرے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس سے بڑا اور کوئی جوک ہو سکتا ہے کیا؟ کیا آپ نے یہی بات مالا سے پوچھی ہے کہ وہ میرے ساتھ جانا چاہتی ہے یا یہاں رہنا چاہتی ہے؟ مجھے نہیں پتہ یہاں وہ کیسے اور کس کے کہنے پر آئی، مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ جس نے اسے یہاں بلایا ہے وہ اس کی قیمت ضرور ادا کرے گا۔ اس لیے مالا کو نیچے بلائیں، ابھی اور اسی وقت۔ یحییٰ شاہ کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے وہ سرخ نظریں سارے گھر والوں پر جمائے انہیں نظریں جھکانے پر مجبور کرتا کہتا ہے، جیسے تم کہو گے اور میں تمہاری بات مان جاؤں گا۔ مالا نیچے نہیں آئے گی اور تمہارے سامنے تو ہرگز نہیں آئے گی۔ جو کر سکتے ہو کر کے دیکھ لو۔ یحییٰ شاہ چیلنج کرتی نظروں سے عارش کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور کہتے ہی مسکرا پڑتا ہے، جس کو دیکھ عارش بھی مسکرا دیتا ہے۔ جو میں کرتا ہوں وہ میں کرنے پر آ گیا نا، یاد رکھنا وہ دیکھنے کے لیے یہاں کوئی زندہ نہیں بچے گا، اس لیے میرے غصے کو مزید نہ ہوا دیں، مالا کو بلا دیں تاکہ ہم جا سکیں، ورنہ میرے پاس اور بھی بہت سے راستے ہیں مالا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ آخرکار میرے پاس حق ہے اسے اپنے ساتھ لے جانے کا۔ کس حق کی بات کر رہے ہو؟ ایک نابینا لڑکی سے شادی کر کے اس پر حق جما کر کیا ملے گا تمہیں؟ میری بیوی کے بارے میں تمیز سے بات کریں۔ یحییٰ شاہ کے سوال پر عارش حلق کے بل دہاڑتے ہوئے کہتا ہے، جو مالا کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ برداشت نہیں کرتا، کسی اور کے منہ سے کیسے کر سکتا تھا؟ وہ جو ہے جیسی ہے اب بیوی ہے میری، آپ کے کہنے سے نہ تو یہ رشتہ جڑا تھا نہ آپ کے کہنے سے یہ رشتہ ٹوٹے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے اپنے لفظوں کو استعمال کر کر ضائع نہ کریں، کیونکہ ان کی اہمیت کوئی نہیں۔ اور رہی بات آپ کی اس حویلی میں دوبارہ قدم نہ رکھنے کی، تو بالکل دوبارہ قدم نہیں رکھوں گا، نہ ہی اپنی بیوی کو رکھنے دوں گا۔ عارش کہتے ہی سیڑھیوں کی طرف اپنا مکمل رخ کرتا ہے مالا کے کمرے میں جانے کے لیے۔ تم دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ ہرگز نہیں، میں کیوں دھمکی دوں گا آپ کو؟ میں دھمکیاں دینے والوں میں سے نہیں، میں موقع ہی نہیں دیتا دھمکی دینے کا۔ ابھی آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس لیے میرے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے کی ہمت کر رہے ہیں۔ اگر میرے بارے میں جان چاہتے ہیں تو دوبارہ کچھ کہنے کی زحمت نہ کرتے۔ واپس یحییٰ کی طرف مڑتے ہوئے عارش پرسکون سا ہوتا ہوا مسکراتے ہوئے کہتا ہے، ایسے بھی تم کیا ہو جسے جاننے کے بعد میں ڈر جاؤں گا؟ بتاؤ ہو کیا تم اصل میں؟ دکھاؤ مجھے اپنی اصلیت، میں پھر دیکھتے ہیں کون ڈرتا ہے اور کون نہیں۔ دکھانے کو تو میں دکھا دوں، پر عارش اپنے آخری الفاظ پر زور دیتے کہتے کہتے رک جاتا ہے۔ پر کیا؟ اب کیا بولنے کو کچھ نہیں رہا تمہارے پاس؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنا کمزور دل شخص ہوں جو تمہارے جیسے شخص سے ڈر جاؤں گا؟ تمہاری اصلیت سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں کون ہو تم اصل میں، اس لیے بہتر ہے مجھ سے نہ الجھو، ورنہ جو حال تمہارے ماں باپ کا ہوا تھا کہیں وہ حال اب میں تمہارا نہ کر دوں۔ ویسے بھی تمہارے سر پر کون سا تمہارے اصل ماں باپ کا سایہ ہے جو تمہارے لیے کوئی کچھ بھی کرے گا یا کہے گا؟ یحییٰ شاہ عارش کے ماں باپ کا نام لیتا ہی ہے کہ عارش کے دماغ کی رگیں تن جاتی ہیں، چہرہ غصے میں سرخ ہو جاتا ہے۔ میرے ماں باپ کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یحییٰ شاہ، اپنے لفظوں کو لگام لگا لو ورنہ میں تمہاری قبر یہیں کھود دوں گا۔ میں تو ڈر گیا تم سے، دیکھو میں ڈر رہا ہوں تم سے، مت کرو ایسا، مت بات کرو مجھ سے ایسا، میں تو ڈر کے مارے بول ہی نہیں پا رہا۔ دیکھو، یحییٰ شاہ ایکٹنگ کرتے ہوئے ہاتھوں کو کانپنے والے انداز میں عارش کے سامنے کرتا ہے اور ڈرے ہوئے لہجے میں کہتا ہے، جس سے عارش کا غصہ مزید بڑھنے لگتا ہے، جبکہ یحییٰ شاہ کے گھر والے مسکرا پڑتے ہیں۔ جس باپ کے دم پر تم اتنا اچھل رہے ہو، جس باپ کے نام پر تم خود کو کوئی توپ شے سمجھ رہے ہو، تمہیں یاد دلا دوں وہ تمہارا اصل باپ نہیں ہے۔ اس نے تمہیں کوٹھے سے اٹھایا تھا جہاں اب اس کی بیوی ادا بائی راج کرتی ہے، 17 سال پہلے جہاں تمہارے ماں باپ تمہاری اس نقلی بہن امایا کی ماں کا راج تھا، جہاں کفیر ملک کا راج تھا، وہاں تمہارے غریب ماں باپ کام کرتے تھے، اور مجھے یہ بھی اچھے سے یاد ہے کہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس لیے بہتر ہے تم مجھ سے نہ الجھو۔
مجھ سے بدتمیزی کرنے کے بارے میں نہ سوچو، ورنہ میں تمہیں بھی وہیں پہنچا دوں گا، ویسا ہی حشر کر دوں گا تمہارا، اور وہیں زمین میں گاڑ دوں گا جہاں تمہارے ماں باپ ہیں اس وقت۔ یحییٰ ابھی کہہ ہی رہا تھا، بات مکمل بھی نہیں کرتا ہے کہ پیچھے سے ایک زوردار لات اس کی کمر میں لگتی ہے، جو سیدھا اسے منہ کے بل اسی صوفے پر گراتی ہے جہاں عارش کچھ دیر پہلے بیٹھا تھا۔ یحییٰ شاہ لڑکھڑاتے ہوئے منہ کے بل صوفے پر گرتا ہے۔ سب کی نظر یحییٰ سے ہٹ کر پیچھے کی جانب اٹھتی ہیں، جہاں سفید کلر کی قمیض شلوار میں ملبوس عباس ایک ہاتھ میں گن پکڑے ہوئے، دوسرے ہاتھ کی مٹھی مضبوطی سے بھینچے ہوئے، خون اترتی نظروں سے یحییٰ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خان بابا! عباس کو دیکھ عارش فوراً سے بولتا ہے، آپ یہاں کیسے؟ حیرانگی پر تجسس سے پوچھتا ہے۔ اس حرامی آدمی کا منہ بند کروانے آیا تھا، یقین تھا مجھے تمہارے آنے پر ہی یہی بکواس کرے گا۔ تم اس پر ہاتھ نہیں اٹھا پاؤ گے، اس لیے میں اس پر لات اٹھانے آ گیا۔ تم جاؤ، اپنی بیوی کو لے کر آؤ، اس کو میں دیکھتا ہوں۔ عارش کی آنکھوں میں پرسکون سا ہو کے مسکراتے ہوئے دیکھتے کہتا ہے، جس پر عارش گہری سانس بھرتا ایک نظر یحییٰ شاہ کی جانب دیکھتا ہے اور پھر اس سے نظریں ہٹائے سیڑھیوں سے اوپر کی طرف دیکھتا ہے۔ ساسو ماں، کمرہ کون سا ہے؟ عارش آئی برو چکاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ الٹے ہاتھ پر چوتھا کمرہ، مالا کی ماں ٹوٹے پھوٹے لہجے میں ڈرے ہوئے انداز میں کہتی ہے، جس کو سنتے ہی عارش اسی پل سیڑھیوں کی جانب بڑھتا ہے اور مالا کے کمرے کا رخ کرتا ہے۔ تمہیں منع کیا تھا یحییٰ میرے گھر والوں کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے، میرے بچوں کو کچھ بھی کہنے سے۔ باز نہیں آتے تم اپنی حرکتوں سے؟ عباس صوفے پر گرے یحییٰ شاہ کو غصے میں گھورتے ہوئے کہتا ہے۔ عباس کا غصہ اتنا تھا کہ اسے دیکھ یحییٰ شاہ کے گھر والے کچھ قدم پیچھے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی میں یحییٰ شاہ کے پاس جانے کی، عباس کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا جو غلط ہو، میں نے وہی کہا ہے جو سچ ہے۔ تم نے کہا تھا اپنی بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے سے کراؤں گا تو تم میرے بیٹے کو کچھ نہیں کرو گے۔ اب تم نے بدلے میں کیا کیا؟ اسے حوالات کے پیچھے بھیج دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب میں اس بات پر کچھ نہیں کہوں گا، کچھ نہیں کروں گا؟ تم نے میری اس زندگی میں میرے دونوں بچوں کو مجھ سے دور کر دیا ہے، میں کیا خاموشی سے بیٹھا رہوں گا؟ جو میں نے کھویا ہے وہ تم بھی کھو گے۔ اپنے آپ کو کمپوز کرتا صوفے کا سہارا لیے کھڑے ہوتے ہوئے یحییٰ مڑ کر عباس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہتا ہے، یہ سوچ ہے تمہاری کہ تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو یحییٰ شاہ؟ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے میرا، کچھ بھی نہیں۔ میرے بیٹے پر تمہارے بیٹے نے گولی چلائی تھی، میں چاہ کر بھی اس بات کو بھلا نہیں سکتا تھا جو تمہارے بیٹے نے کیا تھا۔ جو غلطی اس نے کی تھی اسے اس کی سزا ملی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے اس کام کی سزا ملی ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے گاؤں میں، جہاں میں اپنے گاؤں کو ہر حال میں ہر چیز سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، وہاں کے لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سپرد لی ہوئی ہے میں نے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے بیٹے نے جو کیا اس کے بعد میں معاف کر سکتا تھا اسے؟ اگر اس نے گند ہی پھیلانا تھا تو تمہارے گاؤں میں پھیلائے نا، میرے گاؤں میں آ کر کیوں کر رہا تھا یہ سب؟ میرے گاؤں میں اس قسم کے کسی غلط کام کی اجازت نہیں ہے۔ جو غلط کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی، میں خود سزا دوں گا۔ آج سے پہلے بھی نہ میں نے کسی کو معاف کیا ہے، نہ آج کے بعد میں کبھی کسی کو معاف کروں گا۔ گن یحییٰ کے سینے پر دل کے مقام پر رکھتے ہوئے عباس یحییٰ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بنا پلک جھپکاتے کہتا ہے، تم تو یہ بات نہ ہی کرو عباس کہ تم ہر غلطی کی سزا دیتے ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک تم اس کوٹھے کو برباد کر چکے ہوتے، جیسے تم نے 17 سال پہلے کیا تھا۔ لیکن اس بار تم کچھ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کی لڑکی، وہ کوٹھا چلانے والی، اب تمہاری بیوی ہے۔ یحییٰ اپنی زبان کو لگام لگا لو، ورنہ بہت برا ہو جائے گا تمہارے ساتھ۔ ادا کا ذکر آتے ہی عباس بھاری آواز میں کہتا ہے، مجھے دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہیں وہی بتا رہا ہوں جو سچ ہے۔ کیوں ایک بار پہلے تم نے یہ نہیں کیا تھا؟ پہلے تو تم نے موقع پر سب برباد کر دیا تھا، تمہیں کسی چیز کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اب کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے نا کیونکہ وہ لڑکی، وہ خوبصورت طوائف اب تمہاری بیوی ہے، وہ تمہیں آسانی سے مل گئی ہے۔
جسے پانے کی خواہش پورے گاؤں کے مردوں کی تھی، صرف تمہارے گاؤں کے کیا، دور دور کے گاؤں کے مردوں کی خواہش جو تھی اب وہ تمہاری دسترس میں ہے۔ یہی کہا تھا نا تم نے؟ اس لیے تم کچھ نہیں کر رہے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے اب کل جمعرات کے دن بھی وہ محفل لگے گی اور تم بھی باقی مردوں کی طرح اپنی بیوی کی محفل دیکھنے جاؤ گے۔ بکواس یہیں بند کرو اپنے تم یحییٰ شاہ، ورنہ میں تمہاری زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ میری بیوی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیوی نہیں ہے وہ تمہاری، طوائف ہے، ایک طوائف۔ جتنا مرضی تم اس بات کو جھٹلانے کی کوشش کر لو، جتنا مرضی خود کو بتا دو کہ وہ ایک طوائف نہیں ہے، حقیقت تو یہی ہے کہ وہ ہے۔ اور تمہیں کیا پتا کہ وہ اب تک کتنے مردوں کے ساتھ یحییٰ شاہ کہہ ہی رہا تھا کہ عباس غصے میں ایک زوردار لات یحییٰ کے سینے پر دے مارتا ہے، جس سے یحییٰ شاہ اسی پل سر کے بل صوفے سے ٹکراتا ہوا زمین پر گرتا ہے، اور اس کے گھر والے فوراً سے اس کی جانب بڑھتے ہیں اسے اٹھانے کے لیے۔ وہ بڑھتے ہیں، اس سے پہلے ہی عباس اپنی گن یحییٰ شاہ پر تان چکا تھا، جسے دیکھ سارے گھر والے ایک بار پھر پیچھے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر تم نے ایک لفظ اور میری بیوی کے بارے میں برا کہا تو میں تمہیں یہیں زندہ زمین میں دفن کر دوں گا، اس گن میں موجود 6 کی 6 گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گا۔ میری بیوی صرف میری ہے، ایک سردار کی عزت دار بیوی۔ اس کا لفظ تم غلط الفاظوں میں استعمال مت کرو یحییٰ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بہو کے باپ ہو۔ عباس غصے میں گھوٹتے ہوئے گہری سانسیں لیتے ہوئے بولتا ہے، سچ ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے عباس خان۔ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سچ بھی یہی ہے۔ تمہاری پہلی محبت بھی طوائف تھی، تمہاری دوسری محبت بھی طوائف ہے۔ پہلی امایہ کی ماں، اس کفیر ملک کی بیوی، کم عمر عورت، تمہاری محبت جسے کفیر نے طوائف بنایا، مردوں کو خوش کرنے کا سامان بنایا، اسے عزت کی زندگی دینے کی خواہش نے تمہیں اس کا غلام بنا دیا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اس لڑکی نے تمہیں چھوڑ کر اپنے شوہر کو ہی چنا، ایک طوائف بننا ہی چنا، اور اسی غصے میں تم نے اس پورے کوٹھے کو آگ لگا دی تھی، جلا کر راکھ کر دیا تھا، اور اسی آگ میں امایہ کی ماں کی جان چلی گئی۔ اسی گلٹ کی وجہ سے تم نے امایہ کو اپنی بیٹی بنایا، اس کا باپ بن کر تم نے اسے ہر چیز سے محفوظ رکھا، لوگوں کی نظروں میں آنے سے بچائے رکھا، کیونکہ تمہارے دل میں اس کی ماں کو مارنے کا گلٹ جو تھا۔ پھر بھی کیا ہوا؟ تم نے اس لڑکی کو، اس بچی کو محفوظ رکھا، لیکن پھر بھی پورے گاؤں کو اس بات کا پتہ ہے کہ امایہ اسی طوائف کی بیٹی ہے، کشمیر کی مشہور پرانے زمانے کی طوائف۔ تم نے سوچا ہے اگر کبھی اسے یہ پتہ چل گیا کہ اس کی ماں کو مارنے والے تم ہو، اس کے ماں باپ سے اس کو الگ کرنے والے بھی تم ہو، اور تمہارا وہ دوست جس کے کہنے پر تم نے کوٹھا جلایا تھا، پھر کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ یہاں تو تم مجھے بڑا گیان دے رہے ہو، میرے بچے ایسے، میرے بچے ویسے، لیکن پھر کیا کرو گے جب اس بچے کو پتہ چلے گا کہ تم نے اس کے ماں باپ اس سے جدا کیے ہیں؟ ایک طوائف کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر دنیا کے سامنے تو تم بڑے اعلیٰ ظرف کے مرد بن گئے، سردار بن گئے، لیکن اصل میں تمہیں صرف اور صرف افسوس تھا۔ یحییٰ شاہ کہتا جاتا ہے، اور عباس وہ گزرا وقت یاد کرتا ہے۔ اس وقت کی کچھ جھلکیاں اس کی آنکھوں کے سامنے نمایاں ہو رہی تھیں، جسے گردن جھٹکے گہری سانس لیتا عباس اپنی آنکھوں کے سامنے سے ہٹاتا ہوش کی دنیا میں واپس آتا ہے۔ تم لوگوں کی سوچ سے نہ آج تک مجھے کبھی فرق پڑا ہے، نہ میرے کسی اپنے کو۔ تمہیں ماضی کو خریدنے کا بہت شوق چڑھ رہا ہے نا؟ چلو میں تمہیں ماضی کا ایک قصہ سناتا ہوں۔ وہ کفیر ملک کی بیوی، کشمیر کے پرانے زمانے کی مشہور طوائف، محبت نہیں تھی میری، بس عزت تھی اس کے لیے میرے دل میں، میری نظروں میں، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے بنی ہوئی طوائف نہیں تھی، اسے اس کے شوہر نے بنایا تھا، اس لیے میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس سے محبت نہ تھی نہ ہے، طوائفوں سے محبت کرنے والا شخص نہیں تھا میں، اور نہ ہوں میں۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی تھی، جسے اس نے ہی ناکام بنا دیا تھا۔ ہاں یہ غلطی ہے میری کہ ان کی جان میری وجہ سے گئی، کیونکہ اس وقت غصہ حد سے زیادہ تھا۔ میں نے ان کی مدد کی اور الٹا ان لوگوں نے مجھ پر ہی بدکرداری کا الزام لگا دیا تھا، جبکہ میرا خدا گواہ ہے آج تک کسی عورت کی طرف میں نے گندی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ غصے میں نے آ کر پورا کوٹھا جلا دیا تھا، اس کا وجود ہی وہاں سے ختم کر دیا تھا۔
اور اسی میں وہاں کے بہت سے لوگوں کی جان چلی گئی تھی، جن میں سے ایک امایا کی ماں تھی۔ مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ ایک ماں ہے، اگر پتہ ہوتا تو شاید میں ایسا کچھ نہ کرتا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک بچی کی ماں ہے، اس کی ننھی سی جان اس دنیا میں آئی ہے، معافی کے طور پر میں صرف یہی کر سکتا تھا، اس سے محفوظ رکھ سکتا تھا دنیا کی نظروں سے، گندی نظروں سے۔ تم لوگوں کو صرف بات سن کر بات کا بتنگڑ بنانا آتا ہے۔ سچ پتہ ہو یا نہ ہو، سچ جو تم نے کہا وہی ہوتا ہے، پر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یحییٰ شاہ، امایا اس عورت کی بیٹی ضرور تھی، لیکن اب وہ صرف اور صرف عیسائی خان کی بیٹی ہے۔ صرف وہ ہی نہیں، عارش اور زیان بھی میری ہی اولاد ہیں۔ خون کا رشتہ نہیں جڑا، کیا ہوا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خون کے رشتے ویسے بھی تمہارے جیسے ہوتے ہیں، گھٹیا، کم ظرف، جو ایک کو بچانے کے لیے دوسرے معصوم کو داؤ پر لگاتے ہیں۔ یحییٰ شاہ کو زمین سے اٹھتا دیکھ عباس پرسکون انداز میں کہتا جاتا ہے، مالا تمہاری نہیں ہے۔ تمہارے جیسے باپ کے سائے میں نہ رکھنے کے لیے ہی میں نے اس کی شادی اپنے بیٹے سے کروائی، کیونکہ تم اس کی شادی جس سے کروانے والے تھے صرف اور صرف چند زمینوں کے لیے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ ایک بچی کا سودا کسی زمین کے لیے ہو، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کی عزت بنایا اسے، جسے وہ ہر حال میں محفوظ رکھے گا، ہر حال میں سنبھال کر رکھے گا۔ محبت، عزت کیا ہوتی ہے؟ وہ تمہیں بتائے گا۔ تمہاری بیٹی انمول ہے، خدا نے اسے ایک محرومی دی، تم نے اس کی محرومی کو اس کی ہمت بنانے کے بجائے کمزوری بنا دیا۔ اس کی محرومی کا فائدہ اٹھایا تم نے اور تمہارے پورے گھر والوں نے۔ مجھے بچیوں کی عزت کرنا آتا ہے، اور خاص طور پر بیٹیوں کی۔ وہ میری ہو یا نہ ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، میرے لیے ہر بیٹی ایک برابر ہے۔ مجھے میری امایا نے سکھایا ہے بیٹی ہونا کیا ہوتا ہے اور ایک بیٹی کا باپ کیسے بنتا ہے، اس لیے بہتر ہے تم میرے بیٹے کو اب روکنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اور ان کے رشتے کے درمیان آنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، کیونکہ اگلی بار میرے ہاتھ پیر نہیں بلکہ میری بندوق چلے گی، اور تمہیں تو پتہ ہی ہے، اپنی عزت کی خاطر ہم پٹھان کسی کی بھی جان لینے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں۔ آئندہ مالا کو عارش سے دور کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، اور میری بیوی کے لیے غلط الفاظ استعمال کرنے کے بارے میں بھی۔ اب تو میں نے کچھ سوچ کر اپنے ہاتھوں کو روک دیا، لیکن اگلی بار نہیں روکوں گا، یہ یاد رکھنا۔ عباس اپنی گن سے یحییٰ شاہ کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا، یہ جو تم نے مجھے اتنا لمبا چوڑا لیکچر دیا ہے نا، بتا دوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، اور اگر تم اتنے ہی بیٹیوں والے ہو، اتنی ہی بیٹی کی بات مانتے ہو، تو یہ بھی مان جاؤ کہ میری بیٹی خود نہیں جانا چاہتی تمہارے گھر، تمہاری اس حویلی میں تمہارے بیٹے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ مان جاؤ اس کا فیصلہ، چھوڑ جاؤ اسے، اپنے بیٹے سے بھی کہو چھوڑ دے اسے، عزت سے، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ عباس کا ہاتھ سینے سے ہٹاتے ہوئے یحییٰ سخت لہجے میں کہتا ہے، تم اب بھی نہیں سدھرے، اب بھی تمہارے دماغ میں میری بات نہیں بیٹھی۔ عارش مالا کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اس بات کو اپنے دماغ میں فٹ کر لو۔ اب وہ تمہاری نہیں، ہمارے گھر کی عزت ہے، اب وہ ہماری بچی ہے، ٹھیک ہے؟ مزید میرا دماغ مت گھماؤ، اب کی بار دماغ گھومے گا تو تم زندہ نہیں بچو گے، عباس غصیلے لہجے میں کہتا ہے۔ تم اچھا نہیں کر رہے ہو عباس، میرے بچوں کو چھوڑ دو، میرے رجب کو چھوڑ دو، سیدھا سیدھا بولو نا، اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہے ہو۔ اگر اپنے بیٹے کی پرورش تم اچھی کر لیتے تو آج تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جتنا تم نے اسے پیار دیا نا، شاید اسی کا نتیجہ ہے جو آج وہ جیل میں سلاخوں کے پیچھے ہے، اور اب تو وہیں رہے گا پوری زندگی۔ تم صرف اور صرف یہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کرو، اس کے علاوہ تم کچھ نہیں کرو گے، کیونکہ میں کچھ کرنے ہی نہیں دوں گا تمہیں۔ اور ہاں، ایک بات اور، تمہیں پتہ چل گیا نا کہ اس گاؤں کی سرداری اب کس کے ہاتھ ہے، تو بتا دوں تمہیں، اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے تم اسے وہیں جیل میں رہنے دو، کیونکہ یہاں باہر آ گیا تو عارش اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اب کی بار میں اپنے بیٹے کو کنٹرول بھی نہیں کروں گا۔ عباس چہرے پر بڑی سی پرسکون سی مسکراہٹ سجائے کہتا ہے، جسے دیکھتے ہوئے یحییٰ شاہ کا غصہ پل پل بڑھتا جاتا ہے۔ چلیں، آپ کی بیٹی کا سسر گھر آیا ہے، کوئی خاطر تواضع نہیں ہوتی یا؟ کچھ چائے پانی کچھ لے کر آئیں۔
اور بیٹھو تم یہاں، ہم فیوچر پلاننگ کرتے ہیں، ہمارے بچوں کا ولیمہ بھی تو کرنا ہے، ولیمے کی تیاری کے بارے میں سوچتے ہیں نا۔ بیٹھو باتیں کرتے ہیں۔ نہیں کرتا میں کچھ تمہیں، سمجھ آ گئی مجھے تمہارے دماغ کی، ذرا سا دماغ ہے تمہارا، اوپر کا خالی ہو گیا گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ۔ کوئی بات نہیں، بڑھاپے میں تو ایسا ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، بے فکر بیٹھ جاؤ۔ اب کی بار عباس اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے غصے میں کہتا ہے، اور اس کی آواز پر یحییٰ شاہ اسی پل عباس کے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھتا ہے۔ شاباش، عباس مسکراتے ہوئے بولا، اور بولتے ہی اپنے بائیں ہاتھ پر بنی گھڑی میں ٹائم دیکھنے لگتا ہے، جہاں مغرب کا وقت ہونے لگا تھا۔ ادا کو لینے جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ عباس اسے خود لے کر آنا چاہتا تھا، اس لیے بار بار اس کی نظریں گھڑی کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ میرے پاس تو فی الحال وقت نہیں ہے یہاں کوئی چائے پانی پینے کا، تو عارش سے کہہ دینا سیدھا حویلی پہنچ جائے، ڈنر ہم ساتھ کریں گے، مجھے کچھ ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ عباس کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، یحییٰ شاہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہوئے وہ اپنی گن واپس کوٹ کے اندر رکھنے لگتا ہے۔ جانے سے پہلے ایک بات اور بتا دوں یحییٰ شاہ، کل کی محفل میں تم بھی ضرور آنا، کیونکہ میں بھی آؤں گا۔ ہاں میں آتا نہیں ہوں وہ بات الگ ہے، اس بار میں ضرور آؤں گا، تم بھی آنا، دونوں مل کر انجوائے کریں گے۔ عباس جاتے جاتے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، جس پر یحییٰ شاہ بھی کہتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ضرور آؤں گا میرا آنا تو بنتا ہے اب۔ ضرور، جو تمہیں لالتے پڑی ہیں اس کے لیے میں معافی ہرگز نہیں مانگوں گا، کیونکہ تم اس کے حقدار تھے۔ بالکل افسوس نہیں ہوا مجھے یہ کرتے ہوئے۔ اگلی بار زبان چلائی یا کچھ غلط بولا تم نے تو میرے ہاتھ پیر نہیں چلیں گے، پھر کچھ اور چلے گا، جو چلے گا اس کے بعد تمہاری سانسیں تو بالکل نہیں رہیں گی، تو زبان سنبھال کر استعمال کرنا سیکھ لو۔ اتنی عمر گزر گئی ہے تمہاری، اب بھی تمہیں بولنا نہیں آیا، ایسے حد ہے ویسے۔ چلتا ہوں میں، دیر ہو رہی ہے، کوئی انتظار کر رہا ہے میرا، خدا حافظ۔ یحییٰ شاہ کے چہرے کے اٹھتے رنگ دیکھتے عباس فل مزے لیتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہی وہ سارے گھر والوں کی طرف ایک نظر دوڑاتا ہے جس کی نظریں عباس پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ عباس ایک نظر انہیں دیکھتے ہوئے انہیں بھی خدا حافظ کرتا حویلی سے باہر نکل جاتا ہے۔ عباس جاتا ہے اور یحییٰ شاہ ٹیبل پر پڑا شیشے کا گلاس اٹھائے اسی پل حویلی کے دروازے پر زور سے دے مارتا ہے۔ عباس کو لگتا اس سے پہلے ہی عباس حویلی سے باہر جا چکا تھا، اور کانچ کا گلاس زمین پر لگتے ٹکڑوں میں بکھر جاتا ہے۔ میں ضرور آؤں گا کل عباس خان، جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کی ایک ایک چیز کی سزا تمہیں دوں گا، اور کل ہی دوں گا، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے یحییٰ شاہ کہتا ہے، اور کہتے ہی پہلی منزل پر بنے اپنے کمرے کی طرف چلا جاتا ہے، بنا اپنے گھر والوں کی طرف دیکھے یا انہیں کچھ بولے۔ عارش پچھلے 10 منٹ سے دوسری منزل پر کھڑا نیچے ہونے والے مناظر کو دیکھ رہا تھا، اور بار بار نظریں اس کی مالا کے کمرے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ 10 منٹ سے وہ مالا کے کمرے میں جانے کے لیے ہمت اکٹھی کر رہا تھا، لیکن وہ اندر نہیں جا پا رہا تھا، اور عباس کی باتیں بھی عارش کے ذہن میں ٹھہر گئی تھیں، جو اسے عجیب کشمکش میں مبتلا کر رہی تھیں۔ حویلی سے نکلتا عباس ادا کو لینے کے لیے سیدھا کوٹھے کا رخ کرتا ہے۔ اس کے دماغ میں یحییٰ شاہ کی کہی ہوئی باتیں مسلسل گردش کر رہی تھیں۔ اس کے ماضی کی وہ باتیں جنہیں وہ بھولا تو کبھی نہیں تھا، لیکن وہ یاد بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ یحییٰ شاہ نے آج اس کا ماضی ایک بار پھر کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا، جو اب اسے پریشان کر رہا تھا، لیکن ادا کا چہرہ بھی بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ، اس کا ہنسنا، اس کی باتیں، سب عباس کے ذہن میں ایک ایک کر گردش کرتی ہیں، جو اس کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ کا باعث بنتی ہیں۔ حد ہے، پاگل ہو رہا ہوں میں، ایک طرف یحییٰ شاہ کی باتیں، دوسری طرف ادا کا چہرہ، سمجھ نہیں آ رہا ہے کون زیادہ ضروری ہے اس وقت۔ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے عباس کہتا ہے، اور اسی پل گاڑی میں وہ ایک نظر ایف ایم کی طرف دیکھتا ہے، جسے وہ اسی لمحے آن کر دیتا ہے جہاں گانا پہلے سے چل رہا تھا۔
ریڈرس یہاں پر گانے کے لیرکس آپ لوگ خود پڑھ لینا کیونکہ میری وائس میں یقیناً اچھا نہیں لگے گا. سو آگے ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں. اب گانے کے لیرکس سنتے ہوئے عباس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی. ذہن میں ادا تھی، آنکھوں میں ادا کا چہرہ تھا. اس کی مسکراہٹ تھی جو گانے کو سنتے سنتے مزید گہری ہو رہی تھی. تم نے واقعی طبیعت تازی کر دی ہے چڑیل، عباس کہتے ہی مسکرا پڑتا ہے اور وہ تھوڑا سا اور فاصلہ طے کرتا ہے کہ کوٹھے سے 2 گلی پیچھے کھڑا ہو کر اسے چھوڑنے والا سائیں خان آج اپنی بیوی کو لینے آنے کے لیے کوٹھے کے دروازے کے سامنے گاڑی پارک کرتا ہے اور اس کے انتظار میں گاڑی سے باہر نکلتا دروازے سے پشت ٹکا لیتا ہے. کوٹھے کے آس پاس موجود لوگ جنہوں نے چھوٹے چھوٹے اسٹال لگائے ہوئے تھے وہ سب کے سب عباس کو ایک بار پھر حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے. ادا تھکی ہوئی حالت میں اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے کوٹھے سے باہر نکلتی ہے کہ عباس کو دیکھتے اس کے ہاتھ پیر ایک ہی جگہ رک جاتے ہیں. چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ چھا جاتی ہے. اوئے ہینڈسم، ادا بلند آواز میں پکارتی ہے جسے سنتے ہوئے عباس فوراً سے اس کی جانب دیکھتا ہے. ہاں، ادا کو دیکھ بولتا ہے. شرم نہیں آتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیے بولتی ہے. شرم کس لیے؟ فون کوٹ کی جیب میں ڈالتے پوچھتا ہے. اتنی خوبصورت لڑکی سامنے کھڑی ہے، لائن نہیں مار رہی تم یار؟ میری ہی ہے یہ خوبصورت چڑیل. ادا کی بات کا جواب مسکراتے ہوئے دیتا ہے کہ ادا اسی وقت اپنے دونوں ہاتھ دل پر رکھ لیتی ہے. دھڑکنیں بڑھانے کے کام بآسانی کر لیتے ہیں آپ جناب. ہم دھڑکنیں روکنے کا کام بھی بآسانی کر لیتے ہیں پر آپ جناب تھک جلدی جاتی ہیں، عباس کہتا ہے اور ادا ہنس پڑتی ہے. چلو آ جاؤ، بھوک لگ رہی ہے مجھے، ادا کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے. پر میں تھک گئی. پروٹیکشن شیلڈ کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو کراس بنائے کہتی ہے. پاگل، کھانا کھانا ہے میں نے، عباس ہنستے ہوئے کہتا ہے اور ادا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے. اوہ، مجھے لگا شاید. عباس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے بولی. ہاں تمہیں بھی کھاؤں گا پر پہلے کھانا کھاؤں گا، اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتا ہے اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ کی طرف لیے بڑھتا ہے. خان، ہاں ہماری سہاگرت کب ہوگی اور میں مما کب بنوں گی؟ عباس کو گاڑی کا دروازہ کھولتے دیکھ پوچھتی ہے. کیا؟ مڑ کر حیرانگی سے دیکھے بولتا ہے. ہاں نا، مما بننے کے لیے پرفیکٹ ایج میں ہوں میں. مجھے ایک عدد چھوٹی ادا چاہیے جو میری طرح اسٹرانگ ہوگی، جسے میں لڑنا سکھاؤں گی. واہ واہ کیا خوبصورت لگے گی وہ لڑتی ہوئی. ادا کہنے کے ساتھ ساتھ وہ مناظر جیتے ہوئے کہتی ہے. ناٹنکی، گاڑی میں بیٹھو پہلے، خود تو بڑی ہو جاؤ پھر مما بننے کا سوچنا. بڑی تو ہوں میں، آپ کے کندھے تک آتی ہوں. جی نہیں، تم میرے سینے تک ہو بس. آئی بڑی کندھے تک آنے والی. ہاں تو جہاں تک مجھے آنا تھا وہاں تک تو پہنچ گئی نا میں. اور اوپر جانے کی خواہش تو ویسے بھی نہیں تھی میری. عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے. کہاں پہنچی؟ ادا کی مسکراہٹ کو دیکھتے پوچھتا ہے. آپ کے دل میں. اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے شرماتے ہوئے کہتی ہے جس پر عباس کا قہقہ چھوٹتا ہے. یا اللہ، زرگے چپ ہو جاؤ. پہلے ہی تمہیں دیکھنے کے بعد میرا صبر ختم ہو جاتا ہے. ایسی باتیں کر کے میرے صبر کو مت آزماؤ. اس کی طرف کا دروازہ بند کرتا خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ جاتا ہے. وہاں موجود لوگوں کو عباس اس طرح نظر انداز کرتا ہے جیسے کوئی
ہو ہی نہ وہاں سوائے ادا کے۔ گاڑی موڑے عباس واپس حویلی کے راستے پر نکل پڑتا ہے۔ آج کی ہماری قسط یہیں ختم ہوئی۔ مجھے پتا ہے اس میں رومانٹک سینس نہیں آئے جو کہ آپ لوگوں کو چاہیے تھا۔ میں نے لکھ لیے ہیں سارے رومانٹک سینس جو کہ اب میں کر لوں گی۔ میں وائس اوور کر کر کے تھک چکی ہوں۔ مجھے اتنا ٹائم لگ گیا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ باقی میں انشاءاللہ اب کل آپ کو رومانٹک اور ایکشن بیسڈ دوں گی۔ کل کی ایپیسوڈ بھی انشاءاللہ بہت مزے کی ہوگی۔ آج کے لیے اتنے انجوائے کریں۔ اور ایک بات اور، آپ لوگ روزانہ انتظار کرتے ہیں کس کا، اس لیے اب ٹائم رکھ رہی ہوں 6 بجے ہی آپ کو دیا کروں گی۔ مجھے پتہ ہے 3 سے 5، 5 سے 6 پہ پہنچ گئی ہوں میں، صحیح نہیں ہے، لیکن وائس اوور میں دینے کے لیے اتنا ٹائم لگے گا۔ اور وائس اوور عروج شاہ پتہ نہیں کریں گی یا نہیں کریں گی، پر مجبوراً مجھے تو کرنی پڑے گی اب آپ لوگوں کے لیے۔ تو اس ناول کو اب روزانہ آپ 6 بجے میرے یوٹیوب چینل پہ پڑھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا، لائک شیئر کمنٹ لازمی کریے گا، اور اپنی اچھی رائیں ضرور شیئر کریے گا۔ تو ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔